सूरत भी कोई पारा होगा, और दिल में जवाब यही आता है कि हर पारा ही अपनी मिसाल आप है। यही मुहावरा है, अपनी मिसाल आप और मैं ये कह सकते हैं कि हर पारा ही अपनी मिसाल आप है। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह ताला से दुआ मांग के। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। दौरे कुरान 2020 पारा नंबर 22 वमन यक़नुत। पहला लफ्ज़ ही देखिए, हर पारे की तरह ये भी पारे का पहला लफ्ज़ है जो सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 31 है, उसका स्टार्ट है। लेकिन मैं रात को गौर कर रही थी कि इस पारे का मतलब क्या है। वाह और मन जो यक़नुत, क़नूत इख्तियार करेगी, फ़ीमेल का सीगा है। यानी इस पारे को पढ़ने से पहले और सुनने से पहले और पढ़ाने से पहले एक दुआ कर लीजिए कि अल्लाह इसमें जो हुक्म मैं सुनूं मुझे उसको क़नूत के दर्जे पे मानने वाला बना दे। और लफ्ज़ क़नूत में दो लफ्ज़ हैं, अगर आप डिक्शनरी में जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं, आजिज़ी और दवाम। आजिज़ी तो हम समझते हैं बीइंग हम्बल, यानी अमल भी करना है और साथ आजिज़ भी रहना है। ये नहीं कि अमल करते हुए गुस्से में और पाँव पटकते हुए क्या मुश्किल शरीयत, क्या मुश्किल हो गई ज़िंदगी, जब से कुरान पकड़ा झगड़े नहीं ख़त्म होते, ये वो। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला आप में से मेरे में से किसी को भी इस नाशुक्री की तौफीक ना दे। तो ये दुआ करनी है कि अल्लाह इसके हर हुक्म को सुनते मानते वक्त मैंने आजिज़ रहना है। और दूसरा लफ्ज़ होता है क़नूत के अंदर दवाम, एवर लास्टिसिटी, ऑलवेज़। अल्लाह के नबी की बड़ी प्यारी हदीस है कि जब सहाबा ने सवाल किया कि अल्लाह को बंदे का कौन सा अमल अच्छा लगता है, तो दो लफ्ज़ों की बात है, फरमाया अदवमुहा व इन क़ल्ला, जिस पे दवाम हो चाहे वो अमल छोटा सा हो। मसलन जैसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के 2 नफिल जो वज़ू से पहले अदा करते थे, वही उनके जन्नत में कदमों की चाप बन गए। तो याद रखिएगा आज के दौर में तो इसकी बहुत ही ज़रूरत है कि हम जो काम करें उसको पूरी पाबंदी के साथ करें, ज़िम्मेदारी के साथ करें। इधर उधर उलझे भुलझे काम दीन नहीं होता, आगा दौड़ पीछा चौड़ दीन नहीं होता, और इसी तरह से बहुत सारे काम शुरू करके उनको अधूरा छोड़ देना ये दीन नहीं होता। और जब तक किसी काम पे जमेंगे नहीं, फिर ऊपर के फ्लोर नहीं बनेंगे। तो कनूत का ये लफ्ज़ दवाम बेस है, फाउंडेशन, बुनियादें। जितनी ज़्यादा बुनियादें स्ट्रॉन्ग होंगी, जमी होंगी, उस पे इतने ही ज़्यादा फ्लोर बना सकते हैं। 100 फ्लोर की भी एक बिल्डिंग आप आज दुनिया में देखते हैं। मैं अक्सर देख के सोच में पड़ जाती हूँ कि अगर ये ज़रा सी हिले तो किधर जाएगी। लेकिन जिन्होंने बनाई है उन्होंने कुछ सोच के बनाई है ना। तो जब हमारे अंदर कनूत आ जाता है, हम कोई भी काम करें, पढ़ें कि पढ़ाएं, लिखें कि लिखाएं, हम बच्चों को ही क्यों ना देखने लग जाएं किसी ऐसी जगह पे कि जहाँ दूसरे लोग पढ़ रहे हैं और आप उनके बच्चों को देखते हैं कि मैं इनको बेबी सिट करती हूँ। दवाम के साथ कीजिए, क्योंकि आपका कभी होना और कभी ना होना इस बात का सबूत बन जाएगा कि आपके बगैर भी काम चलता है। हमेशा वही फल पकता है जो दवाम के साथ, दरख्त के साथ चिपका रहता है। कई दफ़ा आंधियों में गिरे हुए तूफ़ान और आंधियों में गिरे हुए फल उठाकर आर्टिफिशियल तरीक़ों से पका तो लिए जाते हैं, लेकिन वो खूबसूरत नहीं होते, टेस्ट नहीं होता, ना रंग वो, ना ढंग वो, ना खुशबू वो। तो कनूत के साथ इस इल्म के सफ़र पे जमे रहिए, फिर देखिए अल्लाह ताला आपसे क्या करवाता है। मैंने तो ज़िंदगी में यही देखा, अगर कोई पूछे कि कामयाबी किस चीज़ का नाम है, तो मैं कहती हूँ ट्रेन का नाम है। एक पायलट और एक आगे इंजन चलाने वाला, और इंजन जिसको आप और मैं देख सकते हैं। 10 बोगियाँ लगा लीजिए या 100 लगा लीजिए, पटरी एक है और इंजन एक है। ये है वो चीज़ जो उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त पढ़ने और समझने की है। हम बिखरी हुई हवाओं में उड़ी हुई नेकियां करते हैं, अल्लाह ना करे हवा मंसूरा बन जाए या हवा मंबस्सा बन जाए। तो कनूत सीखना है इस बारे में से हमने, बहुत ही अहम नुक्ता है ये सीखने वाला और सिखाए जाने वाला। अगर हम इसको सीख और समझ सके,
پھر آپ دیکھیے کہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں میں آپ اور میں اپنے آپ کو اگر دیکھتے ہیں تو اس پارے کا ٹاپک لکھیے تبرج کا فتنہ۔ کچھ لوگوں کو تو بھی نہیں سمجھ آئے گا کہ تبرج کیا ہوتا ہے، لیکن خود نمائی کا فتنہ، سیلف پروجیکشن کا فتنہ، کس طریقے سے ایک انسان ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو لے کے آ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اگر ایک انسان اپنے اوپر غور کرتا رہے تو اس کو سمجھ آ جائے گا کہ آج کے دور میں کیا فتنے ہیں۔ اور ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہر ایک خود کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، خود کو بڑا کرنا چاہتا ہے۔ سجنے کا سنورنے کا شوق تو ہر دور میں تھا۔ دور جاہلیت کی جو مثال اس بارے میں آپ اور میں دیکھیں گے، بھی شروع میں آ جائے گی آیت 33 میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ تو عورت بنے سنورے یہ اس کا حق ہے، لیکن بن سنور کر دوسروں کو جلانا، تقابل میں خود کو لانا، اور اسی طرح سے یہ سوچ لینا کہ کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، سوچنے کی بات ہے۔ ایسے وقت میں ایک انسان اپنے آپ کو لے کر چلے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کس طریقے سے ایک انسان اپنے آپ کو لے کر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ ہم بہتر طریقے سے ان چیزوں کو کریں، اور بہت ہی ضروری ہے یہ چیز۔ آپ لوگ سب سوچئے ذرا، دیکھیے میں اور آپ جو چیزیں کر رہے ہیں نا، جو سوچ رہے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کب میں اور آپ قنوت کے درجے پہ دین کو لیں گے؟ چلیے تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں۔ کتنے سال سے میں مسلمان ہوں؟ لکھیے۔ کتنے سال ہو گئے مجھے نمازیں پڑھتے ہوئے؟ یہ میرا کتنواں رمضان ہے؟ یہ میری زندگی کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے دی، اور ہر دفعہ ہی اللہ تعالیٰ مجھے پھر موقع دے رہا ہے، پھر لے کر چل رہا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اور میں اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو لیں گے نا، اتنا ہمارا دل کھلے گا۔ دیکھیے کیا ہم صرف رسماً تو نہیں پڑھ رہے، کیا دور قرآن عادتاً تو نہیں کر رہے یا عبادتاً کر رہے ہیں۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر نا سوچئے گا کہ آخر میں جو بھی دین کے نام پر اللہ کی اطاعت اور قنوت کا دعویٰ کرتی ہوں، کیا حقیقت میں یہی ہے؟ کیا واقعی ریئلی عادت تو نہیں ہوگی نماز پڑھنے کی؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جس تیزی سے یہ تبرج کا فتنہ آج پھیلتا ہوا دکھ رہا ہے، اور یہ جو پچھلے چند سال جس میں ہاتھوں میں فون آئے، وہ تو شروع سے ہی تھے، پیچھے 20 سال پیچھے چلے جائیے تو شاید فون تھے ہاتھوں میں، سیل فون، موبائل کہتے تھے اس وقت۔ لیکن جب سے اس میں نیٹ آ گیا، آج بھی مجھے وہ دن یاد آتا ہے کہ جب میرے کانوں نے پہلی دفعہ سنا کہ اب ایسا فون آ گیا جس میں انٹرنیٹ ہوگا، تو میں نے ایک شان بے نیازی سے مسکرا کے کہا، لو کون دیکھے گا اتنی سی فون کی سکرین۔ اس دور میں بالکل ایک کہہ لیجئے کہ 2x3 کی سکرین ہوتی تھی، شیشے کی یا پلاسٹک کی، اور نیچے اس کے بٹنز ہوتے تھے، اور پورا فون آپ کی انگلی کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اتنا چھوٹا فون دیکھیں تو اس میں نیٹ کون ہوگا؟ اس وقت میں یہ بھی یاد رکھے کہ کمپیوٹرز موسٹلی ڈیسک ٹاپ پہ ہوتے تھے، یعنی ایون لیپ ٹاپ بھی بڑے ریئر تھے۔ تو میں نے سوچا کہ میرے جیسا بندہ تو کبھی نہ پکڑے اس کو، کون ڈھونڈے، کدھر جائے، کیا کرے، دس اینڈ دیٹ۔ اور اس کے بعد کیا ہوا جو آج آپ کے میرے سامنے ہے؟ نیٹ تو آ گیا فون میں، لیکن فون کی سکرین بڑی ہو گئی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اصلی سائز سے شاید 3-4 گنا بڑا فون ہو گیا۔ اس کے بعد سے یہ چیز بہت عام ہو گئی۔ تبرج کا فتنہ سائنسی ترقی کے فتنے کے ساتھ کھل کر سامنے آ گیا۔ پہلے دور میں لوگ کسی کے گھر جاتے تھے تو کسی کو دیکھتے تھے، آج کے دور میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لفظ تبرج اگر آپ دیکھیں نا تو جیم برج،
बराजा। सोचने की बात है कि आप और मैं किससे बड़ा बनना चाहते। बुर्ज तो सुने ना, उच्चे बुर्ज लाहौर दे, पंजाबी का एक बहुत बड़ा डायलॉग है, पता नहीं कहाँ किसने शुरू किया। जब किसी भी औरत में ख़ास तौर पे ये जज्बा ज़्यादा होगा, ये तो कुरान ने भी यही कह दिया, तो फिर आप और मैं सोचें कि किस तरीके से ये बात होगी। आप और मैं इस चीज़ को सोचें तो फिर हमें बात समझ भी आएगी कि किस तरीके से हम अपने आप को नुमायाँ करना चाहते हैं। देखिए, आसमान ऊंचा अच्छा लगता है ना, ज़मीन नीची अच्छी लगती है। आसमान को ज़मीन पे लाएंगे और ज़मीन को ऊपर ले जाएंगे तो क़यामत होगी। यही है वो क़यामत जो आज के दौर में बर्पा है। ये है वो क़यामत जो आज इस दुनिया में आ गई, जो लोगों के दिलों पे टूटती है जब लोग अपने हुस्न के बेजा इजहार के साथ खुद को नुमायां करते कराते तबरुज का इजहार करते हैं। ये तबरुज है जिसने आज दुनिया को सेल्फ कॉन्शियस बना दिया। वही बात है कि जैसे कुरान में क़यामत की चीज़ों में से एक चीज़ आती है ना, वइज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा। क़यामत की निशानी तो है कि आसमान टूटेगा और ज़मीन हिलेगी, और आसमान ज़मीन बन जाएगा और ज़मीन आसमान बन जाएगी। इज़ा समाउन शक्कत और वइज़ल अर्दु मुद्दत। तो औरत और मर्द की जो अल्लाह ने हदें रखी थी, जो बंदे चीज़ें रखी थी, उन सब को अगर एक इंसान अपने सामने रख ले तो बात समझ आती है। तो तबरुज का फितना क्या है? एक औरत अपने हार सिंगार को नुमाया करे। देखिएगा ज़रा डिक्शनरी की रोशनी में इससे क्या मुराद है, जो आपके मेरे लिए काबिल गौर नुक्ता है। 12 जीम बुर्ज है, तबरुज में तकल्लुफ़ है। अरबी में कहते हैं सौबुन मुबर्रजुन, उस कपड़े को जिस पर बुर्जों की तस्वीरें बनी हों। शायद कल तक नहीं समझ आती, आज समझ आ गई। सोचिए ज़रा, कल तक ये बात मुझे तो समझ ना आती अगर आज मैं इस चीज़ की चश्मदीद गवाह ना होती। आज के दौर में देखिए कि वो कपड़े जिन पे तस्वीरें बनी हुई, वो कपड़े जिस पे पूरे पूरे घर बने हुए, जंगल नुमा घास फूस उगी हुई, और बीच में कीड़े मकोड़े। आज के दौर के कपड़े आपने देखे ही होंगे, स्पेशली ब्रांडेड कपड़े, हज़ारों रुपए की एक एक कुर्ती। क्या वो तबरुज का इजहार नहीं है? लोग पहले कपड़ों पर तस्वीरें लगाते थे बच्चों की, कोई कार्टून, कोई फ्रूट, कोई हिगल गिगल, कुछ भी। आज बड़ी समझदार संजीदा औरतें, और अफसोस उस वक्त होता है जब नमाज़ पढ़ने के वक्त वो उन्होंने देखा, हाय इसमें तो तितलियां हैं, हाय इसमें तो बर्ड्स बने हुए। और इसके बाद एक तो ऐसा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा, दर्द से फरागत के बाद नमाज अदा हो रही थी, तो एक सिस्टर अपनी छोटी सी शर्ट में मलबूस थी। जब नमाज पढ़ने लगी तो पीछे वाली ने चीख के कहा, अरे तुम्हारे कपड़े पे मकोड़ा चढ़ गया। गौर से देखा तो मकोड़ा चढ़ा नहीं था, वो उसके ऊपर बना हुए थे। फिर तो देखा तो अगला हिस्सा कीड़ों से भरा पड़ा। ज़रा सा सोचिए तो सही, ये क्या है? सारी कोशिशें करके देख ली, लोग हमें बड़ा करें, अब हम इस तरह बड़ा बनेंगे। देखिए, शोहरत या मशहूरी या नज़रों में आना या टू बी प्रोमिनेंट होना, ये सब कुछ इसके अंदर आपको दिख सकता है। ज़रूरत इस बात की कि हम थोड़ा सा तो सोचें। देखिए, होंठ पे लिपस्टिक लगती थी हमेशा, सुर्ख नहीं तो गुलाबी, या फिर इसी के कोई शेड, रेड को मैरून कर लें और पिंक को आप शॉकिंग पिंक कर लें। नेचुरल है, क्योंकि नेचुरली होंठ पिंक होते हैं, रेड होंगे या पिंक होंगे। इसके साथ अगर आप लेकर देख लें, इसके बरक्स आज काले रंग की लिपस्टिक, ग्रीन कलर की लिपस्टिक, दांतों में आप मटर के दाने फंसा कर बैठे हुए। देखिए, मैं कोई तकल्लुफ़ नहीं कर रही इस वक्त बोलने में,
میں وہی کر رہی ہوں جو مجھے اس وقت کہنا چاہیے۔ آج کا پارہ پڑھانے سے پہلے میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کہیں گے آپ تو روز یہ دعا مانگتی ہیں، لیکن آج میں اپنے آپ کو بالکل اللہ کے سہارے پہ چھوڑ رہی ہوں۔ اور وہ کیا کہ میری زبان سے آج وہ نکالنا جو میری بہنوں اور ہماری بچیوں کو سمجھ آ جائے۔ فیشن کے نام پہ، ٹرینڈز کے نام پہ، برانڈز کے نام پہ عقل تو استعمال کرو، ہوش تو لاؤ۔ وہ کپڑا جس پہ تصویریں بنی ہیں نماز ہوگی؟ وہ کپڑا جس کے اوپر اتنے بڑے بڑے مور اور پنکھ بنے پڑے ہیں، کیا وہ آپ کو ایک انسان بنا رہا ہے؟ ٹیسٹ بڑی پیاری چیز ہوتی ہے۔ ڈیسنسی کے ساتھ آپ اچھے کپڑے پہنے، لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے لیے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہیں سے نہیں لیے، خود ہی بنائے ہیں۔ اچھا، لیکن جب ہم بغیر سوچے ثوب مبرجن کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں نا، صرف اس لیے کہ ایک نے پہن کے دکھا دیا اسکرین پہ اور بڑی پیاری چال چل کے دکھا دیا کیسی لگتی ہوں میں یہ کپڑے پہن کر، تو ہماری سسٹرز کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سسٹرز کی ہی بات کرتی ہوں، مجھے بردر سے کچھ زیادہ گلے نہیں ہیں الحمدللہ۔ وہ اتنے سیلف کانشیس نہیں ہے جتنی آج ہم ہو گئیں۔ کالے رنگ کے ناخن کس کے ہوتے تھے، کبھی سوچا؟ لمبے لمبے ناخن، بلیک کلر، کہ آج آپ کو یہ مبرجن کی کیفیت نہیں دکھتی؟ یعنی بال، چلیے کالے بال، میرون بال، سرخ تھوڑے تھوڑے ریڈش، نارمل تھے۔ کوئی مہندی لگاتا تھا اس کے بال سرخ ہو جاتے تھے، اور کوئی کالی مہندی لگائے گا تو کالے ہوں گے۔ تھوڑا سا لائٹ ڈارک شیڈز دے کر آپ کچھ بھی بالوں میں شیڈ ڈلوا لے۔ کبھی آپ نے گرین بال دیکھے تھے؟ آپ کہیں گے جی دیکھے ہیں، طوطے کے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی بھی کسی کے بالوں کو گلابی رنگ کا دیکھا تھا؟ ہم تو بھاگ جائیں دیکھ کر ایسے کسی فرد کو کہ جس کے بال نیلے پیلے کھٹے کالے ہوں، تو مجھے امید ہے کہ کافی حد تک تبرج سمجھ آ چکا ہوگا۔ عرب لوگ کہا کرتے تھے تبرجت المرء یا تبرجت المرأة، عورت نے مزین کپڑے کی طرح آرائش کا اظہار کیا۔ جیسے میک اپ ہوتا ہے نا، یہ ڈیکوریٹ کرنا، تو جب عورت بہت ہی سجے سنورے کپڑے پہن کے آرائش کرے تو عرب لوگ یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ پھر اسی طرح تبرج یعنی برج، ظاہر اور نمایاں ہونے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے حسن و جمال، چال ڈھال اور زیب و زینت کو نمایاں کرے کہ غیر مردوں کی نگاہ پڑ سکے۔ اور اس پہ ایک قول جو میں نے بہت شروع میں پڑھا، اور تفسیر ابن کثیر میں آج بھی ہوگا، اس میں تو میں آپ کے لیے نوٹ نہیں کر سکی، لیکن وہ قول موجود ہے تفسیر ابن کثیر میں، یا امام مجاہد کا، تو یا امام ابن عباس رضی اللہ عنہ کا۔ کہتے ہیں کہ جب ایک عورت سامنے سے آ رہی ہوتی ہے نا، تو شیطان اس کی پیشانی یعنی فور ہیڈ پہ بیٹھتا ہے اور سامنے سے آنے والوں کو کہتا ہے اس کے چہرے کو دیکھو، چہرے کو دیکھو۔ اور جب عورت جا رہی ہوتی ہے اور دیکھنے والا پیچھے سے اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ اس کے ہپس پہ بیٹھتا ہے، تھائیز پہ، اور کہتا ہے دیکھو۔ اسی لیے آپ دیکھیے جب سامنے سے کوئی آئے تو اس کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، اور جب پیچھے سے آئے تو کیا ہوتا ہے، یہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ ساری کوششیں صرف اس مصیبت کی ہیں کہ مجھے دیکھو، مجھے دیکھو۔ تو تبرج کیا ہے؟ مجھے دیکھو، پلیز دیکھو نا، پلیز۔ میں چھوٹی تھی، میں بڑی بن کے دکھاتی ہوں، قد آور تصویریں، بڑے بڑے بل بورڈز۔ ایک عورت کا زیادہ زیادہ قد شاید 6.5 ہوگا، نارملی ہمارے کلچر میں تو اتنا ہی ہوتا ہے نا، یہ بھی بہت انیوژل ہے، 6 لگا لیجئے۔ اور جو بل بورڈ کسی کپڑے بیچنے والے نے، کسی جوتے بیچنے والے نے، اور کسی سیفٹی ریزر بیچنے والے نے، اور چائے کی پتی بیچنے والے نے، اور اللہ ماشاء اللہ، اللہ ہدایت دے، اس پہ جو عورت لگائی ہوئی ہے، جا کر پرنٹنگ پریس والوں سے ذرا سائزز چیک کیجئے گا۔ 200 فٹ لمبے بینرز آج آپ کے ملک کی بلڈنگوں پہ ہینگ ہوئے ہیں، اور وہاں سے سب گزرتے ہیں، علم والے بھی گزرتے ہیں، فقہ والے بھی گزرتے ہیں، تقوی والے بھی گزرتے ہیں، وہاں سے مالی بابے، چوکیدار ڈرائیور بھی گزرتے ہیں، اور آپ کے بچے بھی گزرتے ہیں۔ ہو کیا گیا امت مسلمہ کو؟ آج اللہ نہ کرے میری آواز اونچی ہو جائے، میرے لیے دعا کریے، اتنا درد ہے میرے دل میں اس چیز کا۔
صحابیات جو علم کی محفلوں میں اور علم کی خدمت کر کے عزت اور نام پیدا کر گئی نا، وہ آج کی عورت نے تبرج کا اظہار کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور پھر یہی کیا جو کہ لوگ کرتے ہیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ کے سر کے اوپر کئی 100 فٹ لمبی عورت کھڑی کر دی جائے اور جو ہی ڈرائیور وہاں سے گاڑی موڑے گا اس کی جان نہ نکل جائے گی۔ حادثات ہوتے ہیں، میں وہ بلڈنگز کے نام تک دے سکتی ہوں، جو لوگ رہتے ہیں وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں، چونکہ پابندی کوئی نہیں۔ ناروے والے تو اللہ جزائے خیر دے ناروے حکومت کو، آپ کو شاید 1 سے 2 فٹ سے لمبی کوئی چیز نہیں لگانے دیتے اپنے نام کی، بائی شلٹ جس کو آپ کہتے ہیں۔ 1 فٹ بھی ہو تو بڑی بات ہے، ایک چھوٹا سا سائن لکھا ہوتا ہے، پر ہمارے اپنے اسکول میں چھوٹا سا نور القرآن لکھا ہوا ہے۔ پورا شہر جا کر دیکھ لیجیے، آپ کو کپڑے جوتے بیچنے والوں کی دکانوں پہ اتنے بڑے بینر نہیں دکھیں گے جو آج ہمارے ملکوں میں، اور مسلمان بیٹی ہے ادھر، اور مسلمان ماں ہے، اور مسلمان بہن ہے، کیونکہ کسی کی تو ہے نا۔ اور جب اتنی عادت ہو جائے ٹوتھ پیسٹ کے اشتہار کو اس طرح دیکھنے کی، اور پھر وہی کہوں گی کہ وہ چیزیں جس میں عورت کا کوئی دخل نہیں ہے، سیفٹی ریزر سے عورت کا کیا کام، لیکن وہ پاس کھڑی پکڑا رہی ہے کہ یہ ذرا آپ فلاں فلاں کیجیے۔ عورت کو بکاؤ بنا دی، یہ تبرج نے عورت کو بکاؤ چیز بنا دیا۔ یہ تبرج ہے جس نے عورت کو اتنا سستا کر دیا۔ دیکھیں پہلے عورتیں بکتی تھی، جسم بیچتی تھیں، شہر کے کونے میں کوئی بڑے خفیہ جگہ ہوتی تھی، جس کو کوئی کوٹھا کہتا تھا تو کوئی کسی کو بازار حسن کہتا تھا، وہاں کون جاتے ہوں گے؟ چند جاتے ہوں گے، بڑے ہی دکھے مارے ہوئے، غموں کے یا بگڑے ہوئے لوگ، بچوں بوڑھوں جوانوں کو تو اس کی خبر نہ ملے۔ تصور میں نہیں تھا کوئی ان بازاروں کو جائے کہ بازار حسن میں کوئی جائے، شریف جائے۔ آج کون جاتا ہوگا؟ میرا خیال ہے ان کا بھی بزنس ڈوب چکا، کیونکہ باہر تبرج ہے، سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جلتے ہوئے جائیں، آپ درس دینے جا رہے ہیں، جلتے ہوئے جائیں، آپ سننے جا رہے ہیں، درس جائیے، آپ کے میاں بیچارے جاب پہ نکل رہے ہیں، مرد کاروبار کے لیے نکل رہے ہیں، فون آ رہے ہیں، میٹنگز ہونی ہے، بینک سے کال کرنی ہے، بینک ٹائم ختم ہے، آپ کو چاروں طرف دکھا دے رہے ہیں، پلیز مجھے دیکھو نا، دیکھو تو صحیح، ایک نظر تو اٹھا کر دیکھو۔ اور وہ ایک نظر کیا اٹھی؟ گاڑی کا حادثہ ہو گیا۔ ایسا ہوا، یہ بالکل حقیقی واقعہ کہ جب ڈرائیور نے گاڑی ہٹ کی اور گھر والوں نے بعد میں آ کے پوچھا، کہتا کیا کروں، آگے سامنے اتنی بڑی تصویر تھی، میری نظر چلی گئی، پتہ ہی نہیں چلا آگے کیا۔ تو یہ عورت کا جو مجھے دیکھو کا فتنہ ہے نا، تو یہ ہے۔ تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے، آگے آیت آنے والی ہے، اسی کو ایکسپلین ابھی کر رہی ہوں کیونکہ موضوع بنا ہوا ہے۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرا کرتی تھی، اسلام بے پردگی کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسی طرح عورتیں ناز سے اٹھلا کر چلتی تھیں، کمر پہ ہاتھ رکھ کے اور جسم کو گھماتے ہوئے چلنا، اسلام نے اس کو ممنوع کیا۔ اسی طرح گردن اور کانوں کے زیور دوسروں کو نظر آنے، یہ جاہلیت کا بناؤ سنگھار تھا۔ اگر آپ کبھی کیلاش وادی کی کچھ تصویریں ذہن میں لائیے، کافرستان، کشمیری خواتین جو بڑی اولڈ کہنا چاہیے کہ ٹچ دیتی ہیں پکچرز، تو آپ دیکھیے کہ پورے سر کے اوپر بال کٹھے کیے، جوڑا سا بنایا، پھر ایک پتلا سا جو بھی ایک دوپٹہ یا سکارف سر سے لپیٹا، ایسے کہ پورا سر بال چھپ گئے، اور اس کو پیچھے جا کر بل دے کر ٹائی اپ کر دیتی تھی۔ اس کو اس دور میں لوگ تبرج کہتے تھے، یعنی اوڑھنیوں کو سینوں پہ ڈالنے کی بجائے، جو پیچھے پڑ چکے کہ بھی خمرہن علی جیوبہن، اس کی بجائے بال چھپاتی تھی اور اس کے بعد پیچھے کر کے باندھتی تھی۔ اس پہ یہ حکم آیا تھا کہ وہ لونڈیوں کا طریقہ تھا، کہا نہیں تم ان چادروں کو اپنے جسموں پہ ڈالو، اور آج بھی اسی پارے میں آگے جا کے ہم پڑھنے والے ہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، سورۃ الاحزاب کے بالکل ایٹ کے قریب ہے۔ یہ سارا کچھ ادھر ہی سمجھ لیں، اللہ نے روکا کہ آج ہم مسلمانوں میں یہ چیزیں آئیں۔ دیکھیے عربی میں تبرج کے معنی نمایاں ہونے، ابھرنے اور کھل کر سامنے آنے کے ہیں۔ میرا سوال ہے آپ سے، ان چاروں پوائنٹس کو سامنے رکھ کر خود سے پوچھ لیجئے کہ آج بھی عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں؟ تو پھر کہاں گیا یہ حرام کا لفظ؟ کہ آج بھی گردن اور کانوں کے زیور دکھانے کے لیے، ایون وہ دھلنے جو بڑے اہتمام سے سکارف بھی کرتی ہیں عام دنوں میں، ان کو اس طرح کا سکارف اڑایا جاتا ہے کہ کانوں کے بندے، گلے کا ہار سب کھلتا ہے۔ اور سمجھ مجھے کبھی نہیں آئی کہ آپ کا جوڑا پاؤں سے لے کر سر تک دکھ رہا ہے، اور آپ خود یا بھائی کی شادی کے موقع پہ ایک چھوٹا سا نقاب بھی چہرے پہ ڈالتے ہیں، لیکن گردن سے لے کر پاؤں تک، ہاتھ، گردن سب دکھتا ہے۔ کیا کیا ہم مسلمانوں نے؟
مجھے نہیں سمجھ آتا یہ بگڑ کہاں سے گئی، یہ سمجھ نہیں آتا۔ تو کیا دوسرا سوال کیجئے، کیا جنات سے اٹھلا کر چلتی ہیں لڑکیاں؟ دیکھیں نا، بلی چلے تو اچھی لگے، اور عورت اگر بلی کی طرح چلے تو کیا لگے گی؟ وہ بلی بھی نہیں لگے گی۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب تبرج آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک لفظ ذہن میں رکھیے کہ یہ جاہلیت کا کلچر ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو ٹو بی ماڈرن ہونا کہتے ہیں، اسلام ایسے لوگوں کو جاہل کہتا ہے۔ یہ باتیں ہم نے چھٹے پارے میں بھی کی تھی، میں اس لیے آپ کو ریفرنس دیتی ہوں کہ اگر کچھ باتیں وہاں سے جا کر دوبارہ نوٹ کرنا چاہیں تو کریے، لیکن ایک خلاصہ ہے آپ کے سامنے ایک سلائیڈ کی صورت میں۔ اب دیکھیے کہ بیچ میں اسلام ہے۔ اسلام سے پہلے والے دور کو جاہلیت اولا کہتے ہیں، جو یہاں بھی آ رہی ہے بات، تبرج ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی۔ تو اسلام سے پہلے کی ایک جہالت تھی، پھر اسلام آیا، ساری جہالت ختم کی گئی اللہ کے حکم سے، اور پھر جاہلیت اخری آ گئی جو آج دکھتی ہے۔ یہ ہے اسلام کے بعد کی جہالت، دور حاضر کا فتنہ۔ وہاں آپ کو 4 تقابل میں چیزیں لکھائی تھیں، آج بھی ہے۔ تو جاہلیت اسلام سے پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، جو کل تھا وہی آج ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ہم اس پیارے اسلام اور اس پیارے دین سے دور ہو گئے۔ دیکھیے 10 کتابیں پڑھی ہوں گھر میں کھولیں نا، مٹی پڑتی رہے ساری زندگی، وہ اپنے گھر میں پڑھی رہے، آپ ڈاکٹر بن جائیں گے؟ کہ چونکہ آپ کے پاس بکس ہیں میڈیکل کی تو آپ ڈاکٹر بن جائیں گے؟ بیکار بات ہے، نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ کون جاننے کون ماننے آپ کی اس بات کو؟ نہیں مان سکتے، اٹس امپاسبل، آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ جو ناخوب تھا وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ قومیں بدل گئیں، آج ہم بدل گئے۔ آج کے باپ بھائی بیٹے کی نظریں بدل گئیں، معذرت کے ساتھ۔ بیٹیوں کو جن حلیوں میں آج باپ بھائی دیکھتے ہیں، ہم تو تصور نہیں کر سکتے تھے اس کا۔ باہر والوں سے پردہ کیا ہوتا ہے اس کو کون جانے۔ ابھی تو ہم اس غم کا شکار تھے کہ ہم نے گھر والوں کے سامنے کیا کرنا ہے۔ دادے کے اور نانا کے آتے ہوئے جو بچیوں، گھر کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا حال ہوتا تھا وہ آپ نے سب نے دیکھا ہوگا۔ سسر سے پردے کرتی تھیں ہماری خواتین، کیونکہ ان کے پاس علم کا شعور تھا، ان کو پتہ تھا کہ علم کیا کرتا کراتا ہے، علم کے ساتھ کیا دولتیں ہیں۔ تو دیکھ لیجئے ہم نے اس قرآن کے پانی سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو محروم رکھ کے کتنا ظلم کیا۔ اللہ کرے آپ میرے دل کے اس درد کو محسوس کریں تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ I am going to be judgmental۔ واللہ یہ وہ درد ہے، جیسے نیچے آگ جلائیں گے تو وہ سیک تو نکلے گا نا، دھواں تو نکلے گا۔ آج اس پہ دینداروں کو بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں کہا لولا ینہاہم، کیوں نہ روکا ان کو ان کے برے کاموں سے، ان کے ربیوں نے اور ان کے علماء نے۔ آج ہم نے بحثوں میں پڑھ کر ایک ایک مسئلے کی تو دھجیاں بکھیڑ دیں کہ یہ فرض ہے کہ سنت ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، لیکن ہمارے ارد گرد آج پھر وہی جاہلیت ہے۔ ایک بار پھر دیکھ لیجئے وہ سین جو ہم نے چھٹے پارے میں بھی دیکھا تھا کہ جاہلیت اور اسلام، 4 قسم کی جاہلیتوں کا قرآن میں تذکرہ۔ ایک ہے ظن الجاہلیہ، یہ آگے آئے گی بات سورۃ فتح میں۔ جس دن یہ ٹاپک پورا ہوگا آپ کو یہ پورا ذائچہ سمجھ آ جائے گا۔ پھر حمیت الجاہلہ، سب سے پہلے پرسیپشن جاہل ہوتا ہے، ان اسلامک تھاٹس کو آپ پرموٹ کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں اس پہ۔ پھر اسی طرح سے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حمیت الجاہلیہ، پھر آپ حمایتی بن جاتے ہیں جاہلیت کے، آپ کو وہ کلچر اچھا لگتا ہے، پھر آپ کو مسلمان بڑے ہی برے لگتا ہے، اور لفظ مولوی تو پھر زہر ہی لگتا ہے کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، اور فنیٹک اور یہ اور وہ اور اس طرح کی باتیں۔ سوچنے کی بات ہے، اپنے آپ کو دیکھیں ہم ان چیزوں میں کس طریقے سے، ان ساری چیزوں کو اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بات۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حمیت جب ہوتی ہے نا تو حمایتیں پھر اسلام سے نہیں ہوتی۔ آج بھی بڑے بڑے اینکرز آپ کو دکھیں گے اس بات کے لیے کہ وہ حمایتیں کرتے پھرتے ہیں جہالت والے طریقوں کو، اور اسی طرح سے۔ پھر تیسرا تھا حکم الجاہلیہ، پھر حکم چلتا ہے، گورنمنٹ لیول پہ وہ لاز بنتے ہیں، حکومتی سطح پہ جہالت آنے لگتی ہے، پھر گورنمنٹ کے انڈر رہ کر شرک اور بدعت کی چیزیں پرموٹ ہوتی ہیں، پھر گورنمنٹ ہی ایسے لوگوں کو NOCs دیتی ہے کہ جائیے آپ جو مرضی چینل کھولیے اور اس میں جو مرضی فحاشی دکھائیے،
آج جو میڈیا اتنا آزاد ہوا نا، اس کی بھی بہت بڑی وجہ یہی تبرج ہے. اس تبرج کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، کیونکہ لوگوں کو اجازتیں چاہیے تھی. کس طریقے سے لوگ ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں آپ دیکھ لیجئے. الحمدللہ شروع سے تھا یہ سارا کچھ دیکھنا. تھوڑی سی لائیو براڈ کاسٹ میں آج پرابلم تھا، میں چند جملوں میں شروع سے ریوائز کرتی ہوں. آپ جنہوں نے سنا ہے آپ کے لیے یہ ایک ریویژن ہے، اور پھر باقی چیزیں تو اس میں ہم لیں گے. آپ دیکھیے کہ پارہ 22 ہے دورہ قرآن 2020 کا جو ہم اس وقت کر رہے ہیں. 2020 کہہ لیجئے. ٹاپک ہے وَمَن یقنت، قنوت لینا. قنوت کیا ہوتا ہے؟ عاجزی اور دوام. یعنی آج کے اس پارے کو پڑھ کر سسٹرز نے اپنے آپ سے دعا بھی کرنی ہے، نیت کرنی ہے، وعدہ کرنا ہے کہ جو بات سنوں گی اس پہ حکم بھی مانوں گی. اور ایک دو دن نہیں، صرف رمضان میں نہیں، صرف عمرے پہ جا کر نہیں، صرف حج اور فلاں کے ساتھ نہیں، بلکہ میں اس کو ساری زندگی کے لیے اب مانوں گی. ہر سال نیتیں کی اور نیتیں کر کر کے چھوڑ دیں، اب ایسا نہیں کروں گی. اور دوسری بات ہے کہ پھر اس کے اوپر میں انشاءاللہ تعالی جمی رہوں گی اپنی زندگی کے آخری دن تک. اور جب اس طریقے سے آپ کی زندگی میں خیر آئے گی تو آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کی طرف ڈال دیں گے. پھر اس کے بعد فتنوں کے دور میں اس پارے کا ٹاپک جو ہمارے پاس ہے وہ ہے تبرج. تبرج کا لفظ برج سے ہے، باراجیم، بڑا بننا، نمایاں ہونا، ٹو بی پرومیننٹ کا فتنہ. مجھے دیکھو، پلیز دیکھو. تبرج کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کو ڈکشنری میں دیکھ لیں تو ثوب مبرجن اس کپڑے کو کہتے ہیں جس پر برجوں کی تصویریں بنی ہوئی ہوں. اس پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی ہے، اس کو کوئی الگ سے سن لے بعد میں. لیکن یہاں اتنا کہہ دوں کہ یہ ایک مسلمان عورت کا ٹیسٹ نہیں ہو سکتا کہ اس کے کپڑوں پہ پرندوں کی تصویریں، چڑیا طوطوں کی تصویریں، بڑے بڑے گھر بنے ہوئے، کیسلز بنے ہوئے، گھاس پھوس، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے بھی بٹھا دیے گئے. یہ عورت کو سجتا نہیں ہے. اور لپسٹک لگاتی ہے عورت، ریڈ بھی لگاتی ہے، براؤن بھی لگا لیتی ہے کسی حد تک، میرون بھی، لیکن گرین بلیک نہیں لگاتی تھی کبھی، کیونکہ وہ ان نیچرل ہے. یہ تو یہ ہے کہ مجھے بس دیکھو. جیسے آپ دیکھیے بچے منہ پہ کوئی چیز لگا کے نہ ہنستے ہیں کہ ہمیں آ کے دیکھو، اور جس بچے کی الٹی حرکت پہ آپ ہنس لیں گے نا وہ دوبارہ وہی کام کرے گا. تو بعض لوگ تبرج کے نام پہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ ہمیں ہی دیکھیے. تو یہ چیز تبرج ہے، اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ تبرجت المرأة، عورت نے مزین کپڑے کی طرح آرائش کا اظہار کیا. یعنی کپڑے تو سجتے ہیں، جب عورت سجتی ہے تو عرب لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ تبرج ظاہر اور نمایاں ہونے کو کہتے ہیں. تو عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے حسن و جمال، چال ڈھال اور زیب و زینت کو نمایاں کرے کہ غیر مردوں کی اس پر نگاہ پڑے. اس پہ آ کر اگر ہم آج کے دور کی وہ چیزیں دیکھیں جو ہماری ہی سسٹرز کے اندر آنے لگ گئیں تو وہ چیزیں ہمارا دل دکھی کرنے کے لیے کافی ہیں. اب سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہماری آج کی تھیم آیت میں آ رہا ہے 34 میں، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. تو تبرج کیا ہے؟ کہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرا کرتی تھی. اسلام بے پردگی کو حرام قرار دیتا ہے. ناز سے اٹھلا کر چلنے کی عادت تھی عورتوں کو، اللہ نے اس سے منع کیا. گردن اور کانوں کے زیور دوسروں کو نظر آئیں، یہ جاہلیت کا بناؤ سنگھار تھا. اور عربی میں تبرج کے معنی نمایاں ہونے، ابھرنے اور کھل کر سامنے آنے کے. یہ ہے تبرج. آج یہ چاروں چیزیں آپ کو اپنے ارد گرد دکھیں گی. سوال یہی ہے کہ آج بھی عورتیں بے پردہ دکھتی ہیں آپ کو؟ دیکھیے غیر مسلموں کو تو چھیڑے ہی کوئی نہ، وہ تو جو بھی کرے، وہ تو اس سے پیچھے والے نمبر سے ہٹ گئے تھے اس پٹری سے. ہم ساری بات مسلمان ماں بہن بیٹی کی کرتے ہیں. کیا آج کی بیٹیاں بھی نازوں سے اٹھلاتی ہیں؟ بلی چلے تو اچھی لگے، ایک عورت بلی کی طرح چلے تو کیا لگے گی؟ وہ بلی بھی نہیں لگتی، کچھ اور نہ لگ جائے. پھر اسی طرح گردن اور کانوں کے زیور دوسروں کو نظر آئیں، یہ جاہلیت کا بناؤ سنگار تھا. کہ آج دلہنوں کے پورے پورے زیور نہیں کھول دیے جاتے ایک چھوٹا سا سکارف پہنانے کے باوجود؟ ضرورت کیا ہے اتنے تکلف کی؟ اور عربی میں تبرج کے معنی نمایاں ہو کر کھل کر سامنے آنے کے. تو بات یہ ہے، اگر آپ دیکھیے آگے تو اسلام سے پہلے بھی جاہلیت تھی اور آج اسلام کے آنے کے بعد بھی جاہلیت ہے. اسلام سے پہلے کی جاہلیت اتنی خطرناک نہیں تھی جو آج کی جاہلیت ہے. تو آج کے دور کا فتنہ اسلام کے باوجود جہالت، یہ ہے آج کے پارے کا فتنہ.
اسلام آنے کے بعد بھی ہم جاہل ہیں۔ یہ ہے دور حاضر کا فتنہ، یہ ہے پارہ 22 کا فتنہ، جس کی ایک شکل ہمیں تبرج کی شکل میں دکھتی ہے۔ بچہ نہ پڑھے پاس تو نہیں ہوگا نا، پڑھ لکھ کر بچہ فیل ہو جائے تو ماں باپ کو غصہ آئے گا۔ دوا نہیں کھائی تو صحت نہیں ہوگی، مان لیتے ہیں، تو دوا کھا پی کر بھی کوئی مر جائے بیماری کی وجہ سے، یہ ہے آج کا فتنہ۔ آج ہم نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن ہم نے اسلام کو اتنا بھی نہیں پڑھا جتنا کہ ڈرائیونگ ٹیسٹ دیتے ہوئے ڈرائیونگ کو سیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہماری تھیوری اور پریکٹس دونوں کو ایک کیا جائے۔ ہم جب ان دونوں میں ڈفرنس پاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور غیر جب ہمیں اس طرح مختلف ہی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے، ہمیں وہ قرآن لا کر دو جس پہ تم مسلمان آج کے دور میں عمل کر رہے ہو، ہمیں اس اسلام کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو پارے کی تھیم ہم نے ڈسکس کی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اسٹے ہوم، اور سابق دور جاہلیت کی سی سجدج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت یعنی اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اسلام عورت کو اور معاشرے کو پاک رکھنا چاہتا ہے۔ ابھی جہاں آیت آئے گی تو وہاں مزید بات کریں گے۔ دعا لے لیتے ہیں، کریں کیا اس سارے موضوع کو، یعنی جس میں ہم نے اسلام کو چھوڑ کے جہالت کو قبول کر لیا، اللہ سے ایک دعا کے ساتھ معاف کرواتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ، بے شک میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 3591، ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم نے تبرج برے اخلاق میں اختیار کیا، گالی گلوچ دے کر اور بہت ہی برے طریقہ تخاطب استعمال کر کے ہنسنا بولنا۔ ایک عورت جتنی مرضی پردوں میں چھپی ہو، اگر ٹھٹھے مارتی ہوئی ہنستی بولتی گزرے گی تو 10 مردوں کی اس پہ نظر پڑے گی۔ تو خاص طور پہ وہ بچیاں جو حجاب بھی پہن لیتی ہیں لیکن ان کی حرکتیں چھچوری ہوں، ان کو اس دعا سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ برے اعمال جو تبرج کا نتیجہ ہوتے ہیں، نہ مانتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب ہوگا، اس سے پناہ مانگنی۔ اور سب سے بڑی بات بری خواہشات، تبرج کی خواہشات میں سے بری ترین خواہش ہوگی کہ مجھے بڑا سمجھا جائے۔ حدیث بہت ہی اسٹرانگ ہے آج کی، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی عالم دین ہو جس نے کبھی یہ حدیث کوٹ نہ کی ہو، کیونکہ اس کا آپ انکار کر نہیں سکتے، یہ صحیح روایت ہے۔ اور ایون آج کی دور کی پیوریفائڈ اور ریفارمڈ حدیثیں جو ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی تخریج سے نکلیں، اس میں 1326 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں جانے والے 2 قسم کے لوگ ابھی تک نہیں دیکھے۔ یعنی اللہ کے نبی کے دور میں ایسے لوگوں کا کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن آپ کو وحی کے ذریعے سے آنے والے دور کے لوگوں کی بات بتا دی گئی۔ وہ لوگ جن کے پاس گائیوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوتے ہیں اور وہ ان سے لوگوں کی پٹائی کرتے ہیں، اشارہ تھا ظالم حکمرانوں کی طرف۔ اور وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، نیکڈ، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، مائلاتن، انکلائن کرنے والیاں، مجھے دیکھو والا تصور، اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی، یعنی مردوں کو لجھانے والیاں اور ان کی طرف کشش محسوس کرنے والیاں۔ ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، یعنی سر کے اوپر ایک ہامپ ہوگا جیسے اونٹ کا ہامپ ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی، نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے ہی محسوس کی جاتی ہے۔ ذرا سا سوچئے، کیا آج وہ دور آ نہیں گیا؟ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی سچ ثابت نہ ہو گئی؟ کیا آج سٹکی کپڑے، چپکے ہوئے پجامے یہ کپڑے ہیں؟ یہ تو کھال کے اوپر ایک اور کھال چڑھا دی آپ نے۔
فرق اتنا ہے کہ وہ سکن کھال تھی تو اس کو آپ نے کالی نیلی پیلی سرخ کھال میں بدل دیا۔ 2 حدیں ہم نے پڑھی تھی پیچھے سورۃ الاعراف پہ اس موضوع پہ کہ شفاف نہ ہو اور وصاف نہ ہو، سی تھرو نہ ہو کہ اندر سے چیزیں بھی دکھیں، اور اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کا وصف دکھے۔ آج اس کی صورت جا کر دیکھ لیجئے، ماں نے بھی وہی شاید پہنا اور بیٹی نے بھی، اور حیا کا جنازہ جب نکل جاتا ہے نا تو عورت بالکل لباس سے عاری ہو جاتی ہے، دل نہیں مانتا کہ کوئی چیز چھپ جائے جسم کی، تو پھر مائل تو ہوں گی نا۔ آج محرمات میں زنا ہے، کئی لوگ گواہی دیتے ہیں، کریں کیا؟ بہنوں کے لباس اچھے نہیں ہیں، فلمیں دیکھ کر لوگ منہ کالے کرتے ہیں، کریں کیا؟ آؤٹ لیٹ تو ہے نہیں ابھی۔ اور یہ جو سر بختی اونٹوں کی طرح کی کوہانیں، اس پہ میں بڑے درد کے ساتھ بڑی محبت سے ان بچیوں کو کہوں گی کہ الحمدللہ نیکی آنی تو شروع ہو گئی دل میں، حجاب کی اہمیت سمجھ آئی، اور انہوں نے اس چیز کا سٹینڈ لیا کہ ایون ان ویسٹرن کنٹریز آئی ول ٹیک اے اسٹینڈ کہ آئی ایم اے مسلم گرل۔ اپنی پہچان چاہتے ہیں، جیسے سورۃ نور میں کہ یورف نہ پہچانی جاؤ کہ تم مسلمان بیٹی ہو، لیکن یہ جو ہمپ بنا کر جوڑے پورے جوڑے بیچ میں ڈال کر سر پہ رکھ لیے جاتے ہیں، یہ قطعاً غیر اسلامی ہے۔ میں نے وہ خطبہ بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے حرم میں، امام کعبہ رو کے اس موضوع پہ بات کر رہے تھے، تو میں نے اس دن یہ بات سمجھ لی کہ یہ صرف انڈو پاک کلچر کا ہی اب حصہ نہیں بن گیا، بلکہ اس وقت تو سعودیہ میں یہ بات کہی ہے تو مان لیجئے کہ یہ یونیورسل ایشو ہے۔ تو کیا کرنا ایسے حجاب اور نقاب کو جس کے بعد آپ پھر نمایاں ہونا چاہتے ہیں، عورتوں میں جو مرضی کریں، اور اس میں قصور بھی ہے۔ ہم نے جب لباس اور حجاب کی پابندیاں آؤٹ آف دا وے کی نا، تو جب آپ عورتوں میں بھی اب حجاب ہی پہن کے بیٹھیں گے اور اس میں بھی آپ سکارف ہی پہنیں گے، تو پھر آپ نے سکارف کو سجانا ہے، اس میں موتی بھی لگانے، ستارے بھی لگانے، پھر اپنی شکل کو سجانے کے لیے ہم بھی لگانے۔ عورتوں میں عورتیں ریلیکس رہیں۔ آج آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، جہاں آیت آئے گی تو وہاں زیادہ اچھا سمجھ آ جائے گا کہ جن کپڑوں میں آپ گھر میں بیٹھے آپ ان میں باہر نہیں جا سکتے، کچھ نہ کچھ تو آپ کو اوپر لینا ہی پڑے گا۔ تو جب ہم نے کچھ نہ کچھ اوپر لینا تھا وہی اندر بھی پہننے شروع کر دیے تو وہ ڈریس بن گئے۔ آج ہمارے ابایا ڈریسز ہیں، آج ہمارے حجاب جو ہے کیا خوبصورت اس پہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، ایک ایک حجاب کئی ہزار کا۔ تو بات یاد رکھنے کی ہے، اندر دل بدلیے، حکمت سمجھیے، آپ کیوں اپنے اوپر امپوز کرتے ہیں کہ ہر وقت آپ ہر جگہ ایک ہی جیسے دکھے۔ تو بہرحال یہ موضوع میں نے پہلے معذرت کر لی تھی کہ دکھی ٹاپک ہے، دل کا درد ہے آج کا پارہ۔ دیکھیے گا پارے کی جھلکیاں، ہائی لائٹس آف دی پارا، اور ساتھ ساتھ دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی دے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا سیکھیں گے، بولیے انشاءاللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا سیکھنا، قنوت میں یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے اس کو آسان کر دے۔ پھر اس کے بعد ہم سیکھیں گے اس بات کو کہ سچائی کی روش کیسے اختیار کی جاتی ہے۔ جب سارا معاشرہ جھوٹ پہ چلے نا تو آپ سچ پہ قائم رہیے، یہ ہے پیغام۔ شرم گاہوں کی حفاظت کرنا سیکھنا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینا سیکھنا ہے، کیسے ازواج مطہرات نے بھی یہ دعوتیں دیں۔ اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کو قیامت کی گھڑی کا علم ہے، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اچھے عمل کرنے ہیں، حق پر ہونا ہے اور پھر اس پہ قائم بھی رہنا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ہدایت پر ہونا ہے اور دوسروں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے، اور زندگی کے دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا، شکر ادا کرنا ہے، بن دیکھے اپنے رب سے ڈرنا ہے، نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کے رسولوں کی پیروی کرنی ہے، اور اس بارے میں ہمیں ازواج مطہرات کی پیروی کرنی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ٹیکسٹ کے ساتھ، بات تو پوری الحمدللہ ہو گئی، اب چلیں گے آیتوں کے ساتھ ساتھ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 31 سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے، 33 نمبر کی یہ صورت ہے، 73 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم
اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روک ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ اللہ کے نبی کی ازواج کے ناطے سے امت مسلمہ کی ہر عورت، ہر بیٹی اور بہن کو پیغام دیا گیا۔ پچھلے پارے میں بات شروع ہوئی تھی کہ ان کا ایک بڑا جائز مطالبہ تھا، لیکن جب اللہ کے نبی کی طرف سے اختیار ملا تو سب نے اللہ کے نبی کو ہی چوز کیا، اور اسی لیے پھر اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انہی بیویوں تک روک دیا۔ یہاں بات میری آپ کی ہے۔ دیکھیے، جو ہائی لیول پہ لوگ چلے جاتے ہیں نا، جس کو آپ کہیے کہ نمایاں ہو جاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ عام عورت غلط کام کرے، غلط حال حلیے میں باہر آئے، لوگ اس کو اتنا برا نہیں کہتے، بلکہ اکثر ہمارے کلچر میں تو ڈیفینڈ ہی کرتے ہیں کہ ہاں ہاں ہائے بیچاریاں، ہائے بھولیاں بھالیاں، یاد ہی نہیں رہتا کہ کچھ اوپر پہننا بھی تھا، ایسے ہی نکر کے سلپس میں آ گئی۔ لوگ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، لیکن اس وقت میں اور آپ جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نمبر ایک آپ دین کی طرف بلا رہے ہیں، دوسری بات ہے کہ آپ دین کے نمائندے ہیں۔ کسی بھی جگہ جہاں آپ کے نام کے ساتھ کوئی درس، قرآن کلاس، آپ کا گھر استعمال ہو رہا ہے، آپ کسی بھی طرح پہچان بن گئی نا کسی جگہ کو، بس یہ بس آیتیں آپ کے میرے لیے ہیں۔ ہمیں نہیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو بھی لوگ دیکھیں گے، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ خوردبینیں لگا لگا کر۔ کوئی بردر ہے، کوئی مسلمان مرد ہے، اگر اس کا تعارف دین بن جائے، پھر دیکھیں بات بات پہ اس کی داڑھی بیچ میں آئے گی اور اس کی نمازیں روزے آئیں گے۔ اگر وہ ذرا سا ہیرا پھیری کرے کہ دیکھیں داڑیاں رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں، عورتوں کو تانے ملتے ہیں، یہ دیکھیں میں نے دیکھا وہ حجاب کیا ہوتا اور غیبت کر رہی تھی، بس اب میں نے حجاب نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہتے کہ میں نے غیبت نہیں کرنی، حجاب تو پہننا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے، لو ہم ان سے اچھے، وہ ان کے 2 بال دکھ رہے تھے حجاب میں سے، کیا فائدہ ایسا حجاب جس میں 2 بال دکھیں؟ تو یاد رکھیے آپ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں دین کا کام کرتے ہوئے۔ جس کا جو دل چاہے آپ کی طرف پتھر پھینک جائے، جس کے سینے میں اتنا دم خم ہے نا، وہ آئے اس میدان میں۔ امیجینیشن میں لائیے، ایک بہت سا بڑا ہال ہے، 500 لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیج پہ 2 لوگ بیٹھے ہیں یا 3 بیٹھے ہیں، چلیے مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس پورے ہال میں اگر کوئی ایک نظر میں دیکھے سب سے نمایاں کون ہے؟ اسٹیج پہ بیٹھا ہوا نمایاں ایک ہے تو بہت ہی ہو جائے گا، اکیلا ہی ہے، 2-3 ہوں گے تو 2-3 پہ نظریں لوگوں کی جائیں گی۔ بس آپ اپنے اوپر یہ ایک لیبل لگا لیجئے کہ اب میں اسٹیج پہ بیٹھ گئی ہوں، اب میرا کردار، میری گفتار، میرا اخلاق، میرا دین کے ساتھ تعلق لوگوں کے لیے مجھے رول ماڈل بنا دے گا۔ لوگ اسکرینوں پہ ہی تو چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر، ماڈلنگ کرتے ہوئے دیکھ کر رول ماڈل بناتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے میرے لیے تو اس میں یہ باتیں رکھ دی کہ تم اپنے آپ کو دیکھیے۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ ہمیں اللہ کے لیے یہ قربانیاں دینی ہیں۔ میں سب کو کہتی ہوں سب پڑھائیں، مثلا جیسے اس وقت بھی اگر ہزاروں لاکھوں لوگ دین سکھا رہے ہیں، آپ بیک اینڈ پہ کام کرتے ہیں نا، کوئی آپ کو نہیں دیکھتا۔ اس وقت ہو سکتا ہے کوئی اسکارف اتار کر بھی بیٹھ جائے، گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی اس کو نہیں دیکھے گا، لیکن ایک ٹیچر آ کر اگر اسٹیج پہ بیٹھتی ہے تو اس کا کیا گیٹ اپ ہے، اس کا کیا حلیہ، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات ہے ادھر سے اٹھ کر باہر جاتی کس حال حلیے میں۔ تو براہ راست فرنٹ ایج پہ آپ آ رہے ہیں نا، آپ ایڈمن ہیں، آپ مائک ایڈمن ہیں۔ میں اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹ سے بات کرتی ہوں، اسی لیے میں یہ ٹرمز بولتی ہوں، باہر والوں سے معذرت کے ساتھ۔ لیکن آپ اگر اسٹیج پہ آگے یا مائک پہ آگے تو بس سمجھ لیجئے کہ آپ کی ذمہ داری 10 گنا بڑھ گئی۔ اچھا یہ وہی ہیں، یہ فلاں ہیں، تو پھر آپ ابھی اسٹیج پہ مت آئیے، وہ یہ کام وہ کریں۔ اور استاد بننا اللہ کی بنا، بچے ماں باپ کو اتنا فالو نہیں کرتے جتنا اسٹوڈنٹس استاد کے ایک ایک کال فیل کو کرتا ہے، بلکہ آگے جا کر ہم کریں گے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کہ وہ استاد سے آگے جانے ہی نہیں چاہتے نیکیوں میں، نہیں ہمارے استاد اتنا ہی کرتے ہیں، ہم بھی اتنا ہی کریں گے۔ تو بہرحال موضوع بڑا دکھی کرنے والا ہے۔ دوسری بات دیکھیے، اس میں عورتوں کے آواز کے پردے کی بات ہے۔ پہلی بات یہ کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ جملہ ایسے تو نہ بولتے نا، یا یہاں ایسے تو نہ ہوتا نا کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، نہ نرمی پیدا کرو اپنی آواز میں، کیونکہ کوئی دوسرا دل میں کوئی طمع لے جائے گا، تمہاری تو نیت اچھی ہے لیکن دوسرے کی تو نہیں پتہ تمہیں کیسی ہے۔ پھر سیدھی سی بات ہونی تھی فَلَا تَقُلْنَ، عورت بولے ہی نہ، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔
اگر عورتوں کی آواز پردہ کر دی جاتی تو دنیا کا نظام نہ چلتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو عورتوں سے گانے سنتے، جو عورتوں کے شوز دیکھتے، عورتوں سے نعتیں سنتے، وہ جب دین کی بات ہے کہتے ہیں ہم عورتوں کی آواز نہیں سنتے۔ بہت اچھی بات اپنا سنیے۔ کسی مرد جس کے دل میں کوئی طمع ہے اس کو بالکل نہیں سننی چاہیے۔ ہزاروں مرد موجود ہیں ماشاءاللہ، لیکن اگر عورتوں کو عورتوں میں بات کرنے اور اس کو پھیلانے کے لیے بات کرنا پڑے تو بہرحال عورت کی آواز اس طرح پڑتا نہیں۔ ہمارا آدھا دین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اس عورت کو اللہ نے تقریباً نصف صدی تک امت کی استاد بنا کر پیش کیا، اور بات بھی یہی ہے، ضرورت بھی اسی بات کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اس ایشو کو نہیں کھڑا کر رہے کہ آپ نے کرنا کیا، کیا کرنا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ تم اپنے آپ کو بہتر طریقے سے رکھو۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی آیت جو ذرا قدرے ڈیٹیلڈ آیت ہے ہمارے لیے، جس کے اوپر ہی سارے احکامات بیسڈ ہیں۔ پہلی بات ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو۔ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ بناؤ نہ کرو، نوٹ کیجئے گا، یہ بھی ایک مذہبی شدت پسندی تھی کہ عورت سنگھار کرے ہی نہ، اور میک اپ کرنا تو حرام ہے، اور وضو تو ہوتا ہی نہیں، اور لپسٹک لگا لی تو یہ ہوگا، اور دس اینڈ دیٹ، یہ بھی ظلم تھا۔ یہاں بناؤ کے سنگھار کے اظہار کی بات ہے، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیو، تم میں سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہی جو تبرج ہے جو پیچھے سے بات چل رہی ہے، تبرج الجاہلیت الاولیٰ، یعنی بے پردگی نہ کرو، زیب و زینت کا اظہار نہ کرو۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ تبرج جاہلیت کی پیداوار ہے، یہ اسلام سے پہلے تھی، اور اگر آج بھی کوئی اسے اختیار کرے تو وہ ماڈرن نہیں ہے، وہ جاہل ہے، چاہے کتنا ہی خوش نما اور دل فریب نام کیوں نہ اس کا رکھ دیا جائے۔ لیکن آج کے دور میں جو تبرج کا فتنہ ہمیں ان آیات میں دکھ رہا ہے، تو پہلی بات دیکھیے کہ مخاطب ازواج مطہرات ہیں ادھر، لیکن مقصد پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو وارن کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی احکامات ہم تک آئے نا، اور کچھ لوگ ان آیتوں کو کہتے ہیں نہیں یہ تو ازواج مطہرات تھی، تو پھر اسی صورت کے اینڈ پہ دیکھ لیجئے گا، نہ صرف بیویوں بہنوں بلکہ ہر امت کی عورت کو الگ سے بھی مخاطب کر کے احکامات دیے گئے پردے کے۔ دوسری بات دیکھیے کہ عورتوں کو اپنے وجود کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یو آر پریشیس، یو آر جیمز، قیمتی چیزیں ہمیشہ چھپائی جاتی ہیں، گھروں میں رکھی جاتی ہیں، سونا چاندی لاکروں میں رکھتے ہیں، اور آرٹیفیشل چیزیں ڈریسرز پہ سجا دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ حکم دیا ہے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ حکمت تو ہوگی۔ ہاں حکم کیا کہ عورتوں کو یہ کہ مردوں سے بات کرتے ہوئے نرمی اور لطافت والا لہجہ نہ رکھیں کہ کسی کے دل میں برا خیال ہے، لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ بالکل آرٹیفیشلی بھدا پن اور موٹا پن اختیار کیا جائے؟ یہ بھی مراد نہیں، وہ بھی ایک تبرج ہو جائے گا۔ بی نارمل، اسپاٹ چہرہ، ٹو دی پوائنٹ بات کیجیے۔ ضرورتاً عورت مرد گھر میں رہ کر دیکھیے، باہر والوں سے آپ بالکل نہیں انٹریکشن کریں۔ کیا گھر میں آپ کے شوہر کے باپ بھائی بہن نہیں ہیں؟ نندوں کے شوہر نہیں آئیں گے؟ آپ کے اپنے بہنوئی نہیں ہوں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک گھر میں صرف محرمات کو رکھیے اور دوسرا کوئی ایسی جگہ بس محرم ہی رہے؟ آپ کا محرم دوسرے کا غیر محرم ہے۔ بس ایک مرد ہے گھر میں، اس کی بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، اور بیٹی بھی ہے۔ اب ماں کا وہ محرم ایک خاص حد تک ہے نا، بہن کے ساتھ اس کا اور معاملہ ہے، بیوی کے ساتھ اس کا اور معاملہ ہے، بیٹی بھی ہے۔ ایک مرد بیچارہ کدھر جائے، اس کی تو گھر میں 4 قسم کے رول ہیں۔ تو لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ آپ بالکل الگ سے عورت و مردوں کا کمپاؤنڈ بنا دیجئے کہ یہ ویمن پارٹ ہے اور یہ لیڈیز پارٹ ہے اور یہ مینس کا ہے۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ خوف الہی سے خالی دل ان ہدایات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ خوف مانگیے، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا مسئلہ ہے، ہاں یہ کریں نہ کریں، وہ کریں نہ کریں، بلکہ دعا کیجئے کہ اللہ وہ خشیت دے۔ ما تحول بینی و بین معصیتک، اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعا ہے کہ اللہ مجھے اپنی وہ خشیت دے، اللہم انی اسألک خشیتک ما تحول بہ بینی و بین معصیتک، کہ میرے اور میرے گناہ کے بیچ میں آ جائے۔ اور اسی طرح آپ نماز کی آغاز کی دعا میں نہیں تو مانگتے ہیں کہ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں دوری ڈال دے۔
تو عورتوں کو جو حکم دیا جا رہا ہے اگلا کہ بغیر ضرورت کے گھروں سے نہ نکلو، اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ قرن فی بیوتکن، آپ دیکھیے کہ میں آج اس کو پڑھتے ہوئے انجوائے کر رہی تھی صبح ہی کہ قرآن کہتا ہے وقرن فی بیوتکن، تو لوگ کہتے ہیں قرآن بڑا بیکورڈ ہے۔ اگر آج اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیجئے، آج کے دور میں لاک ڈاؤن یور سیلف، خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ آج لاک ڈاؤن کا لفظ حکومت کی طرف سے آئے، کہتے ہیں کتنی سمجھدار حکومت ہے، ان کو ہماری جان پیاری ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ عورتوں مردوں کو الگ کر دیا گیا، شیک ہینڈ سے دور کر دیا گیا، آئسولیشن کا لفظ ہو گیا، دور دور رہیں، حتیٰ کہ اگر نمازیں بھی پڑھنی ہیں تو دور دور کھڑے کیے جائیں، ماسک پہنا دیے گئے، کوئی بری بات نہیں، کسی کو 14 دن کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے کے بعد روک لیا جائے، کوئی بری بات نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے عورتیں مردوں سے ہاتھ نہ ملائیں، ماسک کی جگہ نقاب ہے، آئسولیشن ہے، مکس گیدرنگس نہ ہوں، اور گھر کے اندر کچھ دن کے لیے اپنے آپ کو روک لو کر